बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नज़र डालेंगे सबसे पहले बीबी हेडलाइंस पे। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी से उज़्बेकिस्तान के लिए नामजद सफ़ीर सैयद अली असद गिलानी की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान सियासत, तजारत, मईशत और सकाफत समेत बाहमी मफादात के तमाम शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। नामजद सफ़ीर उज़्बेकिस्तान में पाकिस्तानी तैयारशुदा मसनूआत, दवाएँ और खिदमात की बरामदात बढ़ाने के लिए काम करें। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर श्रीलंका पहुँच गए। श्रीलंकन वज़ीर आज़म महिंद्रा राजापक्से ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौपन दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए और तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म को श्रीलंकन काबीना का तारुफ करवाया गया। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से कतर के वज़ीर ख़ारजा के ख़ुसूसी नुमाइंदे डॉक्टर मुतलिक बिन माजिद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर ख़ुसूसन अफ़गान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा उम्मीद है कि अमरीका और तालिबान के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद पर पेशरफ़्त जारी रहेगी ताकि अफ़गानिस्तान में पुरअमन सियासी तस्सीफ़े की मकासद को हासिल किया जा सके। कौमी असम्बली के हल्का एन ने 75 डस्का के ज़िमनी इंतख़ाबात से मुताल्लिक़ हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हालिया ज़िमनी इंतख़ाबात में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब की। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फ़राज की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म की डस्का के 20 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग कराने की पेशकश आज़ादाना और शफाफ इंतख़ाबात को यकीनी बनाने से मुताल्लिक़ इनकी जद्दोजहद का मज़हर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 20 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग कराने के मुतालबे के बाद अब अपना मौक़े पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग में तब्दील कर दिया। वज़ीर आज़म ने हमेशा शफाफ इंतख़ाबात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम उठाए। वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हमरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारे की हैसियत से काम कर रहा है और हमें इनके फैसलों का बहुत एहतराम है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदल शेख के खिलाफ होने वाली इंतकामी कार्रवाई और गिरफ्तारी के खिलाफ करारदाद जमा करा दी गई। अपोजिशन जमातों के अरकान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा हलीम आदल शेख ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके फौरी तौर पर सिंध असम्बली का इजलास भी बुलाया जाए। मौजूदा सिंध हुकूमत का रवैया अपोजिशन के साथ ठीक नहीं। जमहूरी लिबास में आमराना तर्ज अमल बेनकाब हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवारों के साथ सेनेट इलेक्शन के हवाले से मुशावरत। सेनेट के उम्मीदवारों को कामयाब कराने के लिए लाहे अमल पर तफसीली मुशावरत हुई। मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा उम्मीदवारों को कामयाब कराने के लिए हिकमत अमली तय कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुआवन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर सियासी सूरत हाल और सेनेट इलेक्शन पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर शहबाज गिल ने पंजाब में रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप के इजरा पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को मुबारकबाद पेश की। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रकम को 1 अरब तक बढ़ाया जाएगा। इस नेक काम में फंड्स में कोई कमी नहीं आने देंगे। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 24,483 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1050 केसेस रिपोर्ट, जबकि 41 अफराद चाबाक हो गए। मुल्क भर में 5,36,247 मरीज सेहतयाब हुए। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 11,22,63,000 से तजावुज़ कर गई। 24,85,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। पाकिस्तान का आलमी बिरादरी पर भारत की गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में ख़वातीन के खिलाफ मुनज़्ज़म तशद्दुद की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ चौधरी ने अपने बयान में कहा भारत ने कश्मीरी ख़वातीन के साथ ज़्यादती, तशद्दुद, नारवा सलूक और कत्ल व गारत को मकबूजा इलाके में रियासती दहशतगर्दी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। कौमी हीरो अली सतपारा को खिराज अकीदत और तहसीन पेश करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान काबीना का ख़ुसूसी इजलास में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद खान ने कौमी हीरो को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। इजलास में कौमी हीरो की बेवा के लिए 30 लाख रुपए की माली मुआवनत, अली सतपारा के नाम से मंसूब कोएपीएमआई के स्कूल का क़याम और अली सतपारा को आला सिविल अवार्ड देने की सिफारिश की गई। भारतीय किसानों का 27 फरवरी को नई दिल्ली के करीब बड़े मुजाहरे का ऐलान। किसान तंजीमों ने मुल्क भर के किसानों से दारुल हुकूमत नई दिल्ली के रास्ते और दाखिली रास्तों पर जमा होने की अपील। मुतराज़ा ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक को 3 माह मुकम्मल। 1 माह से हुकूमत और किसानों के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला मुनक़ते है।
پاکستان سپر لیگ 6 کے سنسنی خیز مقابلے جاری. کل کھیلے گئے میچ میں لاہور قلندرز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی. ٹورنامنٹ میں آج ملتان سلطان اور پشاور زلمی کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی. پوائنٹس ٹیبل پر لاہور قلندر مسلسل 2 فتوحات کے ساتھ پہلے نمبر پر. دفاعی چیمپئن کراچی کنگز دوسرے جبکہ اسلام آباد یونائیٹڈ تیسرے نمبر پر موجود. اور مغربی ہواؤں کے زیر اثر ملک کے مختلف علاقوں میں آئندہ 2 سے 3 روز تک بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کا امکان. ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا. کشمیر میں مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ ہلکی بارش اور برف باری کی توقع. ہیڈلائنز آپ نے جانی. بڑے خبروں کی تفصیل کی جانب اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ پاکستان ازبکستان کے ساتھ تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے. دونوں ممالک کے درمیان سیاست، تجارت، معیشت اور ثقافت سمیت باہمی مفادات کے تمام شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. ازبکستان میں پاکستان کے نامزد سفیر سید علی اسد گیلانی سے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے ملاقات کی ہے. صدر مملکت نے کہا کہ سیاست، تجارت، معیشت اور ثقافت سمیت باہمی مفادات کے تمام شعبوں میں ازبکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید تقویت دینے کی ضرورت ہے. دو طرفہ اہمیت کے معاملات، علاقائی صورتحال اور دیگر امور پر بھی بات چیت کرنا ہوگی. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطحی دوروں، پارلیمانی تبادلوں اور وزارتی رابطوں کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ نامزد سفیر پر زور بھی دیا کہ وہ دونوں ممالک کے مابین تجارتی اور معاشی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ازبکستان میں پاکستانی تیار شدہ مصنوعات، دوائیں اور خدمات کی برآمدات کے بڑھانے کے لیے بھی کام کرے. اہم خبر دے آپ کو. وزیر اعظم عمران خان اپنے سری لنکن ہم منصب مہندرا راجا پکسے کی دعوت پر 2 روزہ دورے پر سری لنکا پہنچ گئے ہیں. سری لنکا کے وزیر اعظم مہندرا راجا پکسے نے ایئرپورٹ پر وزیر اعظم کا شاندار استقبال کیا. بچوں نے وزیر اعظم کو گلدستے پیش کیے. وزیر اعظم عمران خان کے اعزاز میں سری لنکا کی مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. اس موقع پر دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے اور توپوں کی سلامی دی گئی. وزیر اعظم نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا. سری لنکن وزیر اعظم نے وزیر اعظم عمران خان کا سری لنکن کابینہ اور وزیر اعظم عمران خان نے سری لنکا کے وزیر اعظم کا اپنے وفد کے ارکان سے تعارف بھی کروایا. وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان کا سری لنکا کا یہ پہلا دورہ ہے. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 1948 سے دوستی کا مضبوط تعلق قائم ہے. وزیر اعظم عمران خان کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید تعاون اور فروغ میں مددگار ثابت ہوگا. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات پائے جاتے ہیں جن میں کھیل، تعلیم، تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، سیاحت اور ثقافت سر فہرست ہیں. وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سری لنکا سے ان شعبوں میں تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھا اور آپ کو بتائیں وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے امید ظاہر کی ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدے پر عمل درآمد پیش رفت جاری رہے گی تاکہ افغانستان میں پرامن سیاسی تصفیے کے مقاصد کو حاصل کیا جا سکے. وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی سے قطر کے وزیر خارجہ کی خصوصی نمائندے ڈاکٹر مطلق بن ماجد نے ملاقات کی ہے. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور خصوصاً افغان امن عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بین الافغان مذاکرات کے لیے پاکستان نے تعاون کیا ہے جو افغانستان اور خطے میں امن و استحکام کے قیام کا ایک تاریخی موقع فراہم کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان مذاکرات کے ذریعے افغانستان میں تنازع کے حل پر پختہ یقین رکھتا ہے کیونکہ اس کا کوئی فوجی حل نہیں. وزیر خارجہ نے زور دیا کہ افغانستان میں استحکام پاکستان کے مفاد میں ہے اور انہوں نے کہا کہ امن عمل کو ناکام بنانے والوں پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 75 ڈسکا کے ضمنی انتخابات سے متعلق حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا. اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے NA 75 کے حالیہ ضمنی انتخابات میں امن و امان کی صورتحال خراب کی. وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے NA 75 کے 23 پولنگ اسٹیشنوں میں دوبارہ انتخابات کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی درخواست پر اہم اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ہمیشہ چیلنجوں کو قبول کیا. وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ اگلے عام انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ متعارف کروائے جائے. انہوں نے کہا کہ عوام ان عناصر کے عزائم سے واقف ہے جو آئندہ سینٹ انتخابات میں کھلی رائے دہی کی مخالفت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بدعنوانی کو فروغ دینے والے ہی خفیہ رائے دہی کے ذریعے سینٹ انتخابات کا انعقاد چاہتے ہیں. دوسری جانب وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے 20 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کرانے کے مطالبے کے بعد اب اپنا موقف پورے حلقے میں
دوبارہ پولنگ میں تبدیل کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ہمراہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر نے کہا کہ قانونی طور پر الیکشن کمیشن کو نتائج مرتب کرنے کے بعد انہیں روکنے کا اختیار نہیں تھا، تاہم وزیر اعظم عمران خان نے 20 پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ پولنگ کا مسلم لیگ نون کی درخواست کی مخالفت نہ کرنے کا کہا اور علی اسجد ملہی کو بغیر کسی اعتراض سے اپنی درخواست واپس لینے کی ہدایت کی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ پہلا موقع تھا جب کسی بھی حکومت نے ضمنی انتخابات میں اپنی طاقت نہیں دکھائی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے ہمیشہ شفاف انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ وہ ایسے شخص ہیں جنہوں نے کرکٹ میں غیر جانبدار امپائرز کا آغاز کیا۔ اسی ویژن اور اصول کے بعد وزیر اعظم اس انتخاب کو غیر جانبدار اور شفاف بنانا چاہتے ہیں۔ الیکشن ٹریبیونل نے پی ٹی آئی رہنما فیصل واوڈا کو سینٹ الیکشن کے لیے اہل قرار دے دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل نے سینٹ الیکشن کے لیے فیصل واوڈا کے کاغذات نامزدگی کی منظوری پر ریٹرننگ آفیسر کے فیصلے کے خلاف پیپلز پارٹی کے امیدوار قادر خان مندوخیل کی اپیل پر سماعت کی۔ الیکشن ٹریبیونل نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصل واوڈا کے خلاف قادر مندوخیل کی اپیل کو مسترد کر دیا اور پی ٹی آئی رہنما کی نامزدگی کو درست ٹھہراتے ہوئے انہیں سینٹ الیکشن کے لیے اہل قرار دے دیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھا اور آپ کو بتائیں، سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کے خلاف ہونے والی انتقامی کارروائی اور گرفتاری کے خلاف قرارداد جمع کروا دی گئی ہے، جبکہ اسپیکر سندھ اسمبلی سے حلیم عادل شیخ کے پروڈکشن آرڈرز جاری کروانے کے لیے درخواست بھی جمع کروائی ہے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما کنور نوید جمیل نے کہا کہ فوری طور پر سندھ اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا جائے۔ موجودہ سندھ حکومت کا رویہ اپوزیشن کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ جمہوری لباس میں آمرانہ طرز عمل بے نقاب ہو چکا۔ تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی عمران شاہ نے کہا کہ ہم اپوزیشن جماعتوں کے مشکور ہیں کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم نے اسپیکر سندھ اسمبلی کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے۔ حلیم عادل شیخ کے ساتھ جیل میں ظالمانہ سلوک کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم اسمبلی کا اجلاس بلانے کی درخواست کر چکے ہیں۔ ہم سندھ اسمبلی میں یہ مسئلہ اٹھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے پاکستان تحریک انصاف اور اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف کے امیدواروں نے سینٹ الیکشن کے حوالے سے مشاورت کی ہے۔ سینٹ کے امیدواروں کو کامیاب کرانے کے لیے لاہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف اور اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف کے امیدواروں نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملاقات کی۔ ملاقات میں سینٹ الیکشن کے حوالے سے حکمت عملی بھی طے کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ سینٹ الیکشن میں پنجاب میں تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے امیدواروں کو کامیاب کرایا جائے گا۔ امیدواروں کو کامیاب کرانے کے لیے حکمت عملی طے کر لی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اراکین اسمبلی کے گروپس بنائے جائیں گے، امیدواروں کو اور گروپس کے مابین بہترین کوارڈینیشن یقینی بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے جلد ہی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی بلایا جائے گا۔ خبروں کا سلسلہ بڑھائیں اور آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال اور سینٹ الیکشن پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر شہباز گل نے پنجاب میں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسکالرشپ کے اجرا پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسکالرشپ پروگرام کی رقم کو 1 ارب تک بڑھایا جائے گا۔ اس نیک کام میں فنڈز میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں انٹرنیٹ اور بی ایس آنرز کرنے والے تقریباً 15,000 طلباء و طالبات کو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسکالرشپ کے تحت وظائف دیے جائیں گے۔ 50% اسکالرشپ میرٹ اور 50% ضرورت مند اور نادار طلباء و طالبات کو دیے جائیں گے۔ اسکالرشپ کی رقم بینکوں کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ اور اب بات کر لیتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے ایک دن میں مزید 41 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 1000 سے زائد مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ این سی او سی نے کرونا وائرس کے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ملک بھر میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 24,483 رہ چکی ہے۔ این سی او سی کے مطابق اس وائرس سے صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 5,36,243 ہو گئی۔ دوسری جانب دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے مریضوں کی تعداد 11,22,63,000 سے تجاوز کر گئی اور 24,85,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں خواتین کے خلاف منظم تشدد کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے سمیت متعدد خود مختار کمیشنوں، انسانی حقوق اور سول سوسائٹی کی تنظیموں نے عالمی ذرائع ابلاغ کے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں منظم تشدد اور بڑے پیمانے پر خواتین سے زیادتی کے واقعات کو اپنی رپورٹوں میں شامل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں
1991 میں آج ہی کے دن بھارت نے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے دیہات کنان اور پوش چورا میں کشمیری خواتین کے ساتھ زیادتی کے ہولناک واقعات آج بھی ہمارے لیے صدمے کا باعث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بدقسمت دن عالمی برادری کی اجتماعی یادداشت پر بھی مسلسل ایک بدنما داغ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے کشمیری خواتین کے ساتھ زیادتی، تشدد، ناروا سلوک اور قتل و غارت کا مقبوضہ علاقے میں ریاستی دہشت گردی کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جانا انتہائی افسوسناک ہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید خان کی زیر صدارت قومی ہیرو علی ستپارہ کو خراج عقیدت اور تحسین پیش کرنے کے لیے گلگت بلتستان کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا، جس میں قومی ہیرو کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس دوران گلگت بلتستان اور پاکستان کے لیے ان کی خدمات کو سنہری الفاظ میں سراہا گیا اور ان کے اثار ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ خصوصی اجلاس میں کابینہ نے قومی ہیرو کو اور ان کے خاندان کے لیے 30 لاکھ روپے کی مالی معاونت، علی ستپارہ کے نام سے منسوب کوہ پیمائی کے اسکول کا قیام، ساجد ستپارہ کو مناسب و باوقار سرکاری نوکری اور اس کے ساتھ علی ستپارہ کو اعلیٰ سول ایوارڈ کے لیے سفارش کی ہے۔ وزیر اعلیٰ اور کابینہ نے محکمہ صحت کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوہ پیمائی سے متعلق جامع پالیسی بنانے تاکہ اس سے منسلک افراد کی فلاح و بہبود کے لیے مربوط طریقہ کار وضع کیا جا سکے۔ شہریوں کے سٹیزن پورٹل پر تجاوزات متعلق شکایات پر کمشنر ملتان نے لوہا مارکیٹ میں انسداد تجاوزات آپریشن کا حکم دے دیا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ میٹروپولیٹن کارپوریشن فاروق خان نے آپریشن کی قیادت کرتے ہوئے آپریشن کے دوران سڑک پر رکھی لوہے کی پیٹیاں، الماریاں، صندوق ضبط کر لیے۔ کمشنر جاوید اختر محمود نے کہا کہ کسی شہری کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے۔ کمشنر نے کار سرکار میں مداخلت کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے کا حکم بھی صادر فرمایا۔ دوسری جانب ملتان شہر کی صدیوں پرانی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے کمشنر ملتان جاوید اختر محمود اور پارلیمانی سیکرٹری ندیم قریشی نے اندرون شہر کا دورہ کیا اور دلی گیٹ تا پاک گیٹ قلعے کی 1 کلومیٹر فصیل کی بحالی کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر کمشنر جاوید اختر نے کہا کہ ملتان تاریخی شہر ہے جہاں جنگ و جدل کی داستانوں کی نشانیاں ملتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قدیم تہذیب کے امین دروازے اور فصیلیں ملتان کی پہچان ہیں۔ فصیل کے ساتھ فیملی گزیبو، فورٹ پوائنٹس اور دیگر اشیاء بنائی جائیں گی۔ کمشنر جاوید اختر نے محمود نے کہا کہ مہذب قومیں اپنے تاریخی ورثے کی حفاظت کرتی ہیں۔ آثار قدیمہ کی رقبہ جات پر کسی قسم کی تجاوزات کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بھارت میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف 3 ماہ سے سراپا احتجاج کسان تنظیموں نے 27 فروری کو ایک بار پھر ملک بھر میں کسانوں کو دارالحکومت نئی دہلی کے داخلی راستوں پر جمع ہونے کی اپیل کی ہے، جہاں ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ بھارت میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک کو 3 ماہ مکمل ہونے والے ہیں۔ کسانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ تحریک رفتہ رفتہ پنجاب، ہریانہ اور مغربی اتر پردیش سے نکل کر دوسری ریاستوں میں بھی پھیلنے لگی ہے۔ بھارتی پنجاب کے ضلع ہریانہ میں کسانوں نے ایک ریلی نکالی، اس میں تقریباً 1.25 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ مقررین نے کسانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 27 فروری کو نئی دہلی کے سرحد پر بڑی تعداد میں پہنچیں۔ دوسری جانب جگہ جگہ کسان مہا پنچایت کے نام سے جلسے بھی ہو رہے ہیں، جن میں اپوزیشن رہنما بھی شرکت کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ حکومت اور کسانوں کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ منقطع ہوئے 1 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ حکومت نے قوانین کو 1.5 سال کے لیے معطل رکھنے کی پیشکش کی تھی، جس کو کسانوں نے مسترد کر دیا۔ خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے۔ پاکستان سپر لیگ 6 کے سنسنی خیز مقابلے جاری ہیں۔ کل کھیلے گئے میچ میں لاہور قلندر نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پی ایس ایل کے 6 سیزن کے چوتھے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے لاہور قلندرز کو 179 رنز کا ہدف دیا، جس کے تعاقب میں لاہور قلندر نے فخر زمان اور محمد حفیظ کی دھواں بلے بازی کی بدولت مطلوبہ ہدف 18.2 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ فخر زمان 82 اور محمد حفیظ 73 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ پاکستان سپر لیگ میں آج بھی ایک میچ کھیلا جائے گا۔ ملتان سلطانز اور پشاور زلمی کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ دونوں ٹیمیں اپنا پہلا میچ ہار چکی ہیں۔ پوائنٹس ٹیبل پر لاہور قلندر مسلسل 2 فتوحات کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہے۔ دفاعی چیمپئن کراچی کنگز دوسرے، جبکہ اسلام آباد یونائیٹڈ تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ اور آخر میں آپ کو آگاہ کریں گے محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا ایک کمزور سلسلہ ملک کے مغربی اور بالائی علاقوں میں موجود ہے، جو کہ آئندہ 2 سے 3 روز تک برقرار رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ مغربی ہواؤں کی زیر اثر ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں اور اس معطلی ابر آلود رہے گا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہلکی بارش اور برف باری کا بھی امکان ہے۔
ABP نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ABP نیوز یا پھر وزٹ کیجیے ہمارے ویب سائٹ app.com.pk.